हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइडन के इम्पॉर्टेंट ऐलान के बारे में, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम अपनी जो सारी फ़ौजें हैं वो 9/11/2021 को अफ़गानिस्तान से निकाल लेंगे कम्प्लीटली। हम इस हवाले से देखेंगे कि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मामले की पेचीदगियाँ, इसमें पेंटागन और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का एक इख्तलाफ, हम इनको काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम इसमें पेंटागन का मौक़िफ़ देखेंगे, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो थिंकिंग है उसको देखेंगे। इसके अलावा CIA इस हवाले से क्या सोच रही है, और पोस्ट 9/11/2021 के बाद जब इनकी सारी मिलिट्री फोर्सेस का इनखला हो जाएगा अफ़गानिस्तान से, तब इनकी जो प्रेजेंस होगी वो किस नौयत की होगी। इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बाइडन ने एक स्पीच के तहत अपनी मिलिट्री फोर्सेस के विड्रॉल का प्लान बताया पूरी दुनिया को। पूरे 20 साल के अरसे पर मुहित ये जंग, जिसको अमेरिका की लॉन्गेस्ट वॉर भी कहते हैं, द लॉन्गेस्ट वॉर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंटरेस्टिंगली इस जंग को ख़त्म करने की बातें ओबामा दौर से शुरू हो गई थी, तकरीबन 2008 से ही। उसके बाद ओबामा के जो 2 पीरियड्स थे 4-4 साल के, 8 साल ओबामा कम्प्लीटली फेल हो गए इसको ख़त्म करने में, इस जंग को। उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप आ गए। ट्रंप ने भी बड़ी कोशिशें की और इस सिलसिले में उनकी कई अपनी जो कैबिनेट के मेंबर्स थे उनसे लड़ाई हुई। फॉर एग्जांपल जॉन बोल्टन और भी इनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र थे, जिनका इनका काफ़ी इख्तलाफ रहा। वो ज़्यादा जंगों को कंटिन्यू रखना चाहते थे, जबकि ट्रंप चाहते थे कि इन जंगों का कोई फ़ायदा नहीं। तो ट्रंप ने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि अपने दौरे हुकूमत में वो तालिबान से डील कर गए। डील उन्होंने फाइनलाइज कर ली। वो डील का हमने इस वीडियो में बताया था कि उसमें था क्या। तालिबान को एक प्रॉपर एंटिटी तस्लीम किया जाएगा, उनके कैदी छोड़े जाएंगे, फिर उनकी यूनाइटेड नेशंस में उनके हक में लॉबिंग की जाएगी। लेकिन बदले में तालिबान को उन्होंने ये कहा कि आप अफ़गानिस्तान को महफूज रखेंगे बाकी ग्रुपों से, जैसे कि दाइश और अलकायदा वगैरह से, और इन ग्रुपों को आप अमेरिका की सरजमीन के खिलाफ यूज़ नहीं होने देंगे। मतलब तालिबान पर एक जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी। और जो सबसे क्रूशल पार्ट था उस डील का, वो था इंट्रा अफगान डायलॉग, जिस पर हम आज भी फंसे हुए हैं। और US ने लिखा था कि अगर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हो जाती हैं, जंग बंदी भी हो जाती है, तो हम 1 मई 2021 को अपनी फ़ौजें निकाल लेंगे। और अभी भी हम देख रहे हैं कि इंट्रा अफगान डायलॉग पे चीज़ें बहुत ज़्यादा फंसी हुई हैं। मतलब एक तरफ तो अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है, और तालिबान वो लड़ने को तैयार हैं एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए। वो कह रहे हैं कि पाइन हम तैयार हैं लड़ने के लिए, हमने तो ये जंग शुरू नहीं की थी। अमेरिका जाएगा तो अब हम इनके खिलाफ जिहाद करेंगे। ये जो अमेरिकन पिट्ठू बैठे हैं, जो कि अमेरिकन और इंडियन पिट्ठू वो उनको कहते हैं, जो अशरफ गनी का सेटअप है। कहने का मकसद ये है कि अमरीकी सदर की 3 टर्म्स गुजर गई ये सोचते सोचते कि हम किस तरह अमेरिकन फोर्सेस को वहाँ से निकालेंगे। 2 ओबामा की टर्म्स और 1 ट्रंप साहब की। लेकिन ट्रंप साहब को क्रेडिट देना बनता है कि उन्होंने एटलीस्ट डील को फाइनलाइज कर लिया, और उन्होंने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा साजगार हालात बना दिए थे ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि जैसे ही बाइडन आएंगे वो इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। और हम यही देख रहे हैं पिछले जब से ये बाइडन आया 3-4 महीनों से, कि इस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, अफगान एंड गेम को। क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त अमेरिका के अपने भी बड़े चैलेंजेस हैं, उनके घर में उनके चैलेंजेस हैं, उनका पॉलिटिकल टर्मोइल, उनकी कोविड के हवाले से जो सिचुएशन है, उनकी इकॉनमी इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, और एक नया चैलेंज चाइना। तो वो ये कह रहे हैं कि अब हमें कोई फ़ायदा नहीं है अफ़गानिस्तान में इस जंग को प्रोलॉन्ग करने का। वो कह रहे हैं कि अब हमारे सामने नए चैलेंजेस हैं, दुनिया अब चेंज हो गई है, अब कोई जवाब नहीं बनता। स्पेशली ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की ये थिंकिंग है। और इस स्पीच में उन्होंने क्लियरली कह दिया कि मैं ये जिम्मेदारी 5वें प्रेसिडेंट पे नहीं डालना चाहता। उन्होंने कहा कि पहले 4 प्रेसिडेंट रह चुके हैं इस जंग के दौरान, बुश, ओबामा, उसके बाद ट्रंप, फिर उन्होंने कहा कि मेरा दौरे हुकूमत। और वो कह रहे हैं कि ये 5वें पे अब ये बात नहीं जाएगी। अफ़गानिस्तान का जो एक गंभीर मसला है, इसको हम ख़त्म करके ही दम लेंगे। अब स्पीच में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि कई लोग इस चीज़ पर बज़िद थे कि अमेरिकन ट्रूप्स की प्रेजेंस को कायम रखा जाए अफ़गानिस्तान में, ताकि हमारा जो निगोसिएशंस में एक लेवरेज है वो हम हासिल कर सकें। यानी कि ट्रूप्स की प्रेजेंस को यूज़ किया जाए अपना एक बारगेनिंग चिप के तौर पर।
مطلب جب بھی آپ ڈسکشنز کرو تو آپ ایک اسٹرانگ اینگل کے ساتھ آپ آؤ, ایک اسٹرانگ پوزیشن کے ساتھ آپ دوسرے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نیگوسیشنز کر سکو, مطلب پاور کے زور میں آبویسلی. تو بائیڈن نے اس آئیڈیا کو بالکل مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے جو فورسز کی جانیں ہیں ان کو ایز اے بارگیننگ چپ یوز نہیں کر سکتے, ہم ان کی جانوں کو یوز نہیں کر سکتے نیگوسیشنز کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ڈپلومیسی کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو وہ امریکن فورسز کے بغیر ہوگا. اب انہوں نے کہا یہ تھنکنگ اب بہت پرانی ہو گئی ہے, اور مینشن کیا ساتھ ہی انہوں نے 10 سال پہلے کی صورتحال. انہوں نے کہا تب ہمارے 1 لاکھ فوجی تھے افغانستان میں. انہوں نے کہا کہ ہم تب اس کو بہتر طریقے سے یوز نہیں کر سکے, تو اب کیا کریں گے جب ہمارے ٹوٹل 2,500 فوجی رہ گئے ہیں. With the terror threat now in many places, keeping thousands of troops grounded and concentrated in just one country at a cost of billions each year makes little sense to me and to our leaders. We cannot continue the cycle of extending or expanding our military presence in Afghanistan, hoping to create ideal conditions for the withdrawal and expecting a different result. I'm now the 4th United States president to preside over American troop presence in Afghanistan. 2 Republicans, 2 Democrats. I will not pass this responsibility on to a 5th. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. تو اس میں آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ کافی زیادہ ٹسل تھی, کافی زیادہ اختلافات تھے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اپنے جو ڈیفینس حلقے ہیں, جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ, کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک خواہش تھی کہ تھوڑی بہت پریزنس رہے افغانستان میں. اور بائیڈن نے اپنی سپیچ میں جو انڈائریکٹ کرٹیسزم کیا ہے وہ اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر ہی کیا ہے, اپنے جو ڈیفینس حلقے ہیں ان کے. تو مطلب یہ سول ملٹری اختلاف ہم صرف سنتے ہیں پاکستان میں ہوتا ہے, یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے. بائیڈن کا ڈائریکٹ اشارہ پینٹاگون پر تھا. یو ایس کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ان کے جرنیل ہیں, وہ اوباما دور سے ہی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ٹروپس کا وڈرال ہو جائے. یہ ہم نے اس ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا جب جو بائیڈن تھے وہ وائس پریزیڈنٹ تھے. پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ان کی بڑی بحث ہوتی تھی. ان کے جو ملٹری جنرلز ہوتے تھے, ڈیوڈ پیٹریوس اس وقت کافی وہ اہم کمانڈ میں تھے اس وقت یو ایس آرمی کی, تو انہوں نے کافی زیادہ رکاوٹیں کریٹ کی. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اوباما 2008 میں اس جنگ کو ختم کرنے کا سوچ کے آئے تھے, لیکن 2-3 سال بعد وہ جو ٹروپس کی اوور آل پریزنس تھی افغانستان میں وہ بڑھ گئی بجائے کم ہونے کے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کتنا زیادہ پش کیا کہ اس جنگ کو مزید کھینچا جائے. اور وہ کیوں چاہتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ان کے کیا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, وہ ہم ذرا آگے ڈسکس کریں گے. آپ کو یاد ہوگا 1 ماہ پہلے ابھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی افغانستان پیس کے حوالے سے, اس میں ہم نے مینشن کیا تھا جو بلنکن, جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں بائیڈن کے, امریکہ کے, انہوں نے ایک بڑا سخت لیٹر لکھا تھا اشرف غنی کو کہ آپ طالبان سے جو نیگوسیشنز ہیں, جو پاور شیئرنگ کی جو بھی ڈیل ہے اس کو آگے لے کر چلیں, ہمیں اس وقت اس حوالے سے بہت جلدی ہے. تو وہاں سے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ یو ایس اس معاملے کو بہت تیزی سے منطقی انجام تک پہنچانا چاہ رہے تھے. تو ایک میٹنگ کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا اس ویڈیو میں. جو بائیڈن کی کور ٹیم ہے, یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ اور ان کے جو ڈیفینس سیکرٹری ہیں لائڈ آسٹن, ان کی ایک بحث ہوئی تھی امریکہ کے جو اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف مارک ملے کے ساتھ. یہ اس وقت یو ایس آرمی کے ٹاپ جنرل ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ اس چیز کے سپورٹر تھے کہ ابھی پریزنس قائم رکھیں ہم ٹروپس کی. اس میں کئی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں, لیکن اس میٹنگ کے حوالے سے ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ اس میں ڈفرینٹ آپشنز پر غور ہو رہا تھا کہ کس طرح افغانستان سے نکلا جائے, یہ ٹروپ وڈرال کا جو پلان ہے اس کو کس طرح فائنلائز کیا جائے. تو وہاں پر مارک ملے تھے جو ان کے ٹاپ ملٹری جنرل ہیں یو ایس کے, وہ وہاں پر تھوڑا سا ایموشنل ہو گئے. انہوں نے ہر طرح کی ٹیکٹک کھیلنے کی کوشش کی, ایموشنلی تھوڑا سا ہارش لہجے میں انہوں نے لائڈ آسٹن سے بحث کی کہ بھائی جی ہمارے سارے جو ملٹری گینز ہیں, جو اسٹریٹجک گینز ہیں افغانستان میں اور اس ریجن میں, وہ سب نیوٹرلائز ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے جب آپ پوری فورسز اپنی نکال لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جتنا بھی ہم نے انویسٹ کیا ہوا ہے وہاں پر اپنی بیسس پر, افغان حکومت پر, افغان سیکیورٹی, جو پوری ان کی جو سیکیورٹی اسٹیٹ ہے افغانستان کی, جس پر جو فوجی ہیں بیسیکلی افغانستان کے, ان کو ہم نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا ہوا ہے, تو یہ سب ہم ان کو کس طرح ایک دم چھوڑ کے جا سکتے ہیں. دوسری طرف جو بائیڈن کی ٹیم تھی, سیکرٹری آف اسٹیٹ اور ڈیفینس سیکرٹری اور خود بائیڈن, یہ اس بات پر بضد تھے کہ نہیں جی ہم نے فورسز اب نکالنی ہے.
ایک معاہدہ بھی کیا ہوا ہے جو کہ US نہیں کیا ہوا ہے, بے شک وہ پچھلی حکومت نے کیا ہے, اس کی ہم نے پاسداری کرنی ہے. ایون CNN نے ایک سٹوری ابھی پبلش کیا ہے, اس کو پڑھ کے آپ ایزیلی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ شدید اختلافات تھے بائیڈن اور ان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے آپس میں, ان کے کتنے شدید اختلافات تھے فوجیوں کے انخلا سے ریلیٹڈ. تو اس آرٹیکل کو پڑھ کے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کلیئرلی US ملٹری اور CIA کے جو ٹاپ آفیشلز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم افغانستان سے کمپلیٹ وڈرال کر لیں فورسز کا. اس سٹوری میں نہ صرف حالیہ واقعات کے بارے میں لکھا ہوا ہے, حالیہ جو ان کی ڈسکشنز ہوئی ہیں, بلکہ پرانے کچھ واقعات, پرانی کچھ بحثیں جو بائیڈن اور اس وقت جو جرنیل تھے ان کے ٹاپ, ان کے درمیان ہوتی تھیں. تو کافی انٹرسٹنگ یہ آرٹیکل ہے, آپ لازمی پڑھیے گا. اس کو پڑھ کے آئیڈیا ہوگا کہ اس وقت کا جو وڈرال پلان تھا اوباما کا, اس کو کس طرح تتر بتر کیا ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. تو وہاں پر بائیڈن نے اوباما کو کہا کہ لسن ٹو می باس, maybe I've been around this town for too long, but one thing I know is when these generals are trying to box in a new president. یعنی بائیڈن نے اوباما کو خبردار کیا, کیونکہ obviously بائیڈن سینئر پولیٹیشین تھے اوباما سے, ان کی عمر بھی زیادہ تھی, تو انہوں نے اس وقت ان کو وارن کیا کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کو کارنر کرنے کی کوشش کریں گے افغانستان میں اور ڈیفنس ریلیٹڈ ایشوز میں. اسپیشلی نئے پریزیڈنٹ کو یہ کافی زیادہ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ ذرا کیئرفلی چلیے گا. اور ساتھ ہی پریزیڈنٹ اوباما کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونٹ لیٹ دیم جیم یو, مطلب ان کو کامیاب نہ ہونے دیں جو ان کی پالیسیز ہیں آپ کو کارنر کرنے کی اور اپنی مرضی کے فیصلے تھپوانے کی, ان کو آپ بالکل بھی کامیاب نہ ہونے دیں, بلکہ ساری جو جتنا بھی فیڈ بیک ہے اس کو سب کو ساتھ لے کر چلیں. اب یہ کیوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا کی وہ چاہتی ہیں کہ جنگیں برقرار رہیں اور ہماری پریزنس اس کو بھی کوئی زیادہ ڈسٹرب نہ کرے؟ اس میں آبویس ایک ریزن ہے کہ ڈیفنس سپینڈنگ کا ایک بہت بڑی ریزن ہے کوئی بھی کانفلکٹ. جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا ایک بہانہ ہوتا ہے آپ کی ڈیفنس سپینڈنگ کا. تو اس وقت دنیا کی جتنی بھی پاورفل ملٹریز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم کسی نہ کسی کانفلکٹ میں انگیج رہیں. تو یہ ایک آئیڈیل ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ ان کے تعلقات بھی ہوتے ہیں, جو ٹاپ جنرلز ہوتے ہیں آپ کے کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ. US میں ہم سب کو پتہ ہے وال اسٹریٹ ان کا جو بزنس ہب ہے, امریکہ کا جو نیو یارک میں موجود ہے, وہ بھی نہیں چاہتے کہ جنگیں ختم ہو جائیں. یہ امریکہ جنگیں کیوں ختم کرتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بڑے پاورفل بزنس مین ان کی سوچ ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ایک گٹھ جوڑ ہوتا ہے ان کا جنرلز کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا ویشیس گٹھ جوڑ ہے جس کا ہمیشہ فائدہ ان کو ہوتا ہے. ان کے اپنے بینک اکاؤنٹ بڑھتے ہیں, یہ خود امیر ہو جاتے ہیں, لیکن نقصان ہمیشہ پبلک کا ہوتا ہے نئی نئی جنگیں جب بھی شروع کی جاتی ہیں. تو یہ آپ خود سوچ لیں کہ امریکہ جتنے بھی ملکوں میں گیا ہے, یہ ویتنام میں گیا ہے, عراق میں گیا ہے, افغانستان میں گیا ہے, سیریا میں گیا ہے, یہ جتنی جنگیں شروع کی ہیں ان کی کوئی مطلب اتنے سال اس کو جاری رکھنا اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مقصد تھا ان کا جو گٹھ جوڑ ہوتا ہے. اسلحہ بکوانا ہوتا ہے بیسکلی. اسلحے کی جو فیکٹری ہیں ان میں جو سامان بن رہا ہے اس کو بیچنا بھی تو ہے نا. تو جنگیں یہ ایک بہانہ ہوتی ہیں. پھر جب وہ اسلحہ آپ یوز کرتے ہو کسی اس طرح کی ان کے مطابق جو بڑی ایک تجربہ گاہیں ہوتی ہیں سیریا یا افغانستان وغیرہ, پھر ان کو بیچا جاتا ہے. پاکستان اور انڈیا جیسے ملک ہیں وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ یار اچھا یہ اسلحہ تو بڑا اچھا چلا ہے یہاں پر فلانی جگہ پر, تو ہم اب اس کو خریدیں گے. تو یہ جنگیں یہ بیسیکلی اسلحہ ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے یہاں پر, اور پھر پوری دنیا کو پچ کیا جاتا ہے. اور پھر جو ڈرگز کا کاروبار ہوتا ہے وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں بھی ملٹری انوالو ہوتی ہے. تو افغانستان میں ایک بہت بڑا کاروبار تھا ان کا, جو انہوں نے ڈرگز کے تھرو کمایا انہوں نے جو پیسہ. اب یورپی یونین کو ہی دیکھ لیں, وہ بھی بڑے ترقی یافتہ ہیں, وہ کیوں نہیں جنگوں میں پڑتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی کوئی اپنی تگڑی آرمی نہیں ہے. تو جہاں پر آپ تگڑی آرمی دیکھیں گے وہاں پر آپ آرمی کے انٹرسٹ بھی دیکھیں گے جنگوں میں کودنے کے. یہ جو ان کے جرنیل ہوتے ہیں, ٹاپ کے جرنیل, اور ساتھ ہی کچھ ملٹری ڈاکٹرینز بھی ہوتے ہیں اپنے پورے کرنے ہوتے ہیں, اپنا انفلوئنس قائم رکھنا ہوتا ہے. اسٹریٹجیکلی جو پاور ہے وہ اس کو کھونا نہیں چاہتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے ملٹری کی پریزنس کی ڈفرینٹ جگہوں پر. ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ افغانستان میں کیوں رشیا آیا تھا, اپنا انفلوئنس جمانے کے لیے آیا تھا. اس کے بعد جب افغانستان میں رشیا نے مار کھائی تو اس کے 10 سال بعد امریکہ آ گیا مار کھانے. یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے کہ اپنا اثر و رسوخ اس کو قائم رکھا جائے. لیکن بائیڈن کا ہم نے اس بار دیکھا ہے کہ وہ اپنا پورا ذہن بنا کے آئے تھے کہ اس بار انہوں نے جو ملٹری کا پریشر ہے اس کو برداشت نہیں کرنا. آبویسلی سچویشن بھی 2010 کے مقابلے میں ڈیفرنٹ تھی. اس وقت جو جنگ تھی وہ گرم تھی, وہ محاذ اس وقت گرم تھا, اور اب تو 20 سال بعد وہ جو کاز تھی جس کے لیے 9/11 2001 میں جب یہ افغانستان میں آئے تھے اس کے مقابلے میں جو کاز آج ہے وہ
وہ کافی ویک ہو چکی ہے. امریکہ کے پاس آرگومنٹ تو ہے نا ایک اپنی عوام کو بتانے کے لیے کہ ہم نے القاعدہ کو شکست دے دی ہے, ہم نے اسامہ بن لادن کو مار دیا ہے, ہم نے اپنے آبجیکٹیوز کمپلیٹ کر لی ہیں. مار کھانے کے بعد ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہم نے اپنے آبجیکٹیوز کمپلیٹ کر لیے ہیں, کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بہانہ ہم دیکھ رہے تھے کہ 2011-12 میں بڑا موڈ تھا اوباما کا, اور جب یہ اسامہ کو انہوں نے مارا تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اب نکل جائیں گے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ دنیا کی جو ملٹریز ہیں ان کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ان کو کمپلیٹ رکھنے کے لیے انہوں نے دیکھیں کس طرح 10 سال اس کو لٹکایا اس معاملے کو, جب کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا ان کے پاس وہاں رہنے کا. یہ 10 سال پتہ نہیں یہ کیوں رہے ہیں وہاں پر. 2014 میں بھی انہوں نے ایک پروپوزل بنا لیا تھا پورا وہاں سے نکلنے کا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے آبجیکٹیوز کمپلیٹ ہو گئے ہیں. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ پھر کیوں نہیں نکلے. اس کے علاوہ یو ایس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنے ٹروپس کے وڈرال کو اس بار باحفاظت یقینی بنانا چاہتی تھی, کیونکہ پاسٹ کے ان کے کچھ ایسے ایکسپیرینس ہوئے ہیں جس میں انہوں نے بڑی مار کھائی, اور وہ بڑے خوفناک ایکسپیرینس تھے یو ایس ملٹری کے لیے. تو اس لیے ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے 3-4 ماہ سے اس پر امریکہ نے بڑا کام کیا ہے کہ یار بس اس کو ختم کریں. اب یہ کیوں اتنے زیادہ فکر مند تھے؟ مطلب لوگ ایک سوال بنتا ہے آپ کے ذہن میں کہ یار ویسے بھی تو جا سکتے تھے یہ, مطلب ایک پلان بنایا راتوں رات اپنی فورسز نکالی, ان کے لیے کون سا مشکل کام ہے, لاجسٹکلی یہ بڑے سٹرونگ ہیں. لیکن اتنا آسان ہوتا نہیں ہے چیزیں جتنی ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے, جتنا دکھ رہی ہوتی ہیں. ویتنام کا واقعہ کسی کو بھولنا نہیں چاہیے, جب ایک امریکی فوجی ترسا ہوا تھا اپنی جان کے لیے. ویتنام کی جو جنگ تھی اس میں اتنی مار پڑی تھی, وہ اتنی خونی جنگ تھی, 60,000 امریکی فوجی مرا تھا اس میں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب امریکہ نے اس جنگ کو ختم کرنے کا اعلان کیا تو جو ہیلی کاپٹرز اپنے ٹروپس کو لینے جا رہے تھے تو وہ ایون گراؤنڈ کو ٹچ نہیں کرتے تھے, کیونکہ چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہوتے تھے. مطلب چلتے ہوئے ہیلی کاپٹر پر بھاگتے ہوئے جو ان کے فوجی ہیں وہ اس پر سوار ہوتے تھے اور پھر وہاں سے نکلتے تھے. اتنی زیادہ گمبھیر سچویشن تھی. تو امریکہ نے اس بار کم از کم یہ میک شور کیا کہ افغانستان میں وہ سچویشن ریپیٹ نہ ہو. یا آپ ایک ویڈیو دیکھیں ویتنام کی جنگ بندی کا جب اعلان کیا امریکہ میں, تو کتنے زیادہ خوش ہوئے ان کے سولجر جو وہاں پر پھنسے ہوئے تھے. تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنی یہ پاسٹ کے ایکسپیرینس تھے. بظاہر تو انہوں نے کچھ نہیں سیکھا, لیکن ٹروپس کا جو وڈرال ہے اس کو باحفاظت کیسے یقینی بنانا ہے, کم از کم وہ چیز اس بار انہوں نے اس پر فوکس زیادہ کیا ہے. اور اب خود لگتا ہے امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اب نئے پلیئرز اس پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں, اور اس حوالے سے بائیڈن نے اپنی وہ جو سپیچ تھی اس میں پاکستان, رشیا اور چائنا کا بھی نام لیا ہے کہ اب ان کنٹریز کا کام ہے کہ کس طرح ہمارے ساتھ مل کر افغانستان کے فیوچر پر کام کرتے ہیں. تو نام انہوں نے انہی کنٹریز کا لیا جو ان کے رائیول کنٹریز ہیں, اسپیشلی چائنا اور رشیا. لیکن اب جسے کہتے ہیں نا کہ امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو پتہ ہے کہ اب یہ کنٹریز افغانستان میں آ جائیں گی, جو بھی انویسٹمنٹ کریں گی, ٹریڈ اپرچونٹیز, کنیکٹیوٹی. تو یہ امریکہ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اب ہماری گیم وہاں سے ختم ہو رہی ہے, اور وہ خود نام لے رہے ہیں ہم لوگوں کا, پاکستان کا, چائنا کا اور رشیا کا. And we'll ask other countries in the region to do more to support Afghanistan, especially Pakistan, as well as Russia, China, India, and Turkey. They all have a significant stake in a stable future for Afghanistan. اس کے علاوہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اب افغانستان کو زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہتی. ان کے اور بھی کئی چیلنجز ہیں, کووڈ ہے, اکانومی ہے, اور چائنا کا اب بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جس وقت امریکہ افغانستان میں اپنی ٹروپس کی پریزنس بڑھا رہا تھا اس وقت چائنا اپنی اکانومی پر کام کر رہا تھا, اور وہ دنیا کا نمبر 1 ایکسپورٹر بن رہا تھا امریکہ کو چھوڑ کر. بڑے عرصے تک, کئی دہائیوں تک امریکہ دنیا کا نمبر 1 ایکسپورٹر رہا ہے, اور جب یہ افغانستان میں بزی ہوئے ہیں وہاں سے چائنا نے اپنی گیم اٹھائی ہے, اور وہ آج چائنا دنیا کے سب سے بڑا ایکسپورٹر دنیا میں بن چکا ہے, اور کچھ سالوں تک وہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت بھی بن جائے گا. فی الحال امریکہ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ, یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ وہاں پر اپنے ریسورسز کتنے زیادہ ضائع کر رہا تھا, کتنے $1 ٹریلین امریکہ نے وہاں پر لگا دیا افغانستان میں اور عراق میں. اور دوسری طرف ایگزیکٹلی وہی ٹائم تھا جب چائنا کا رائز نیکسٹ لیول پر جا رہا تھا.
تھوڑا سا CIA کے پوائنٹ آف ویو کی بات کریں تو وہ بھی تھوڑا سا ڈسٹرب نظر آتے ہیں. آبویسلی ان کا بھی کافی زیادہ جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پینٹاگون سے ملتا ہے, جو امریکہ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. CIA از دا پارٹ آف ملٹری اسٹیبلشمنٹ, جو بھی آپ کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی ہے. تو CIA نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارے ہم جس طرح کے ہم نے جو انٹیلیجنس آپریشنز جاری رکھے ہوئے تھے, اب آبویسلی ان میں ایک بہت تیزی سے گراوٹ دیکھنے کو ملے گی. ہم اس سپیڈ کے ساتھ اپنے انٹیلیجنس آپریشنز کو جاری نہیں رکھ سکیں گے اور ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. مشکلات اس سینس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم ڈائریکٹلی چیک نہیں رکھ سکتے وہاں پر افغانستان میں انٹیلیجنس کے تھرو کہ کوئی اٹیک تو نہیں ہونے لگا سرزمین پر, امریکہ کی سرزمین پر, یا وہاں پر کوئی بہت بڑا انریسٹ. تو خیر CIA کا یہ تو کہنا ہے کہ ہم نے ان کو اس حد تک نیوٹرلائز کر دیا القاعدہ اور داعش کو کہ وہ امریکہ کی سوئل پر حملہ نہ کریں. اور آبویسلی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بھی سیکیورٹی بہتر کر لی ہے. لیکن ان کے مطابق وہ بات نہیں رہے گی جو افغانستان میں پریزنس کے ساتھ ہوتی تھی, جو ان کی ایئر پریزنس, ان کی گراؤنڈ پریزنس, اس کے ساتھ جو انہیں انٹیلیجنس ریسیو ہوتی تھی, اب وہ چیز نہیں رہے گی. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مینشن کر دیا کہ حملوں کا جو رسک ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا جیسے ہی ہم اپنی فورسز کو کمپلیٹلی وہاں سے نکال لیں گے. لیکن CIA کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم سخت محنت کریں گے اپنے پارٹنرز کے ساتھ, اپنے جتنے دوست کنٹریز ہیں یا جتنے دوست ان کے فیکٹرز افغانستان میں موجود ہیں جو فرینڈلی ہیں امریکہ کے ساتھ, کہ ہم میک شور کریں کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کو امریکہ کے خلاف یوز نہ ہونے دیا جائے. اس کے ساتھ ہی CIA چیف نے بریفنگ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی جو کاؤنٹر ٹیررزم پر مبنی جو فورس ہے وہ رکھیں گے امریکہ میں, اور وہ فورس جو کہ امریکن ڈپلومیٹس کی وہاں پر حفاظت کرے گی. اب یہ نہیں پتا کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی, لیکن آبویسلی وہ چند 100 میں ہوگی, ہزاروں میں نہیں ہوگی, جیسے اس وقت ان کی کرنٹ تعداد ہے تقریباً 2500. اور اس کے ساتھ ہی جو باقی کولیشن فورسز ہیں, جو نیٹو کے دوسرے کنٹریز کی فورسز وہاں پر موجود ہیں, وہ بھی امریکہ کے پلان کے ساتھ ہی ہیں. ان کا اپنا تو زیادہ کوئی مرضی نہیں ہوتی, جو امریکہ کہتا ہے وہی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو ان کے مطابق وہ بھی اپنی فورسز کو نکال لیں گے 9/11 کو اسی سال. یہ جو میرے پیچھے بھائی جان بیٹھے ہیں, پیبلو ایسکوبار, کبھی یہ US اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے, پھر کوئی اور سب سے بڑا دشمن بن گیا, اور پھر کبھی طالبان دوست تھے, پھر وہ دشمن بن گیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس مس ایڈونچر کے بعد امریکہ بہادر کا نیا دشمن کون ہوگا. افغانستان میں ٹروپ وڈرال کا پاکستان پر کیا اثر پڑے گا, اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنانے کی کوشش کریں گے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں امریکن فورسز جب یہاں سے چلی جائیں گی تب افغانستان میں امن و امان کی صورتحال وہ کہیں زیادہ تو نہیں بگڑ جائے گی, یا آپ کے خیال میں جو سچویشن ہے وہ انڈر کنٹرول رہے گی اور انٹرا افغان ڈائیلاگ کے تحت کوئی اچھی سیٹلمنٹ ہو جائے گی. کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی, ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.